नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिन मकीनिन हमीदिन करीमिन रऊफुर रहीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अज़ाइम, अल्लाह जल्ला मजदुहु के फ़ज़ल व करम और रहमत इलाही के नकीब हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नलैन पाक के तसद्दुक़ से आज मेरा लेक्चर है हुस्न इखलाक पार्ट 2। शादे बारी ताला सुनिए सूरत आल कलम आयत नंबर 4। व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, तर्जुमा यकीनन आपका खुलक अज़ीम शान है। अल्लाह ताला खुद अपने प्यारे महबूब मुस्तफ़ा के इखलाक की सिफ्त फरमा रहा है, आपकी शान बयान फरमा रहा है कि आपका इखलाक जो है वो सबसे अफजल है। इसी तरह बीबी आयशा सदीक़ा हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा मोहतरमा उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो फरमा रही हैं कि मुझसे किसी ने दरियाफ्त फरमाया, यानी जब आपसे दरियाफ्त फरमाया गया कि आपका इखलाक कैसा है, तो आपने जवाब दिया क़ालत फ़इन खुलुकिन नबी अल्लाह, आपका इखलाक कुरान पाक है। बाब सलातुल लैल में से लिखी गई है। कहीं भी आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा जो हैं वो फरमा रही हैं, किसी ने मुझसे पूछा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक कैसा है, तो पूछने वाले सहाबा इकराम को मैंने जवाब दिया काना खलक़हुल कुरान, कुरान ही हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है। पूरा कुरान पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक है। हजूर तालीमात तफसीर और अमली तफसीर के पैकर हैं, पैकर अतम हैं, और फरमाया ये भी कुरान है, यानी जो कुरान पाक है उसको फरमाया ये भी कुरान है और हजूर भी कुरान है, यानी दोनों ही कुरान है। ये भी कुरान है और वो भी कुरान है। ये किताबों का सरदार है कुरान पाक, और वो रसूलों का सरदार है। ये मंज़िले मिनल्लाह है और वो मुरसले मिनल्लाह है। इसमें खुदा का कमाल है, उसमें खुदा का जमाल है। ये सीनों में उतरने वाला है और ये रूहों में उतरने वाला है। यह मुसलमानों के लिए रहमत है और वह पूरी कायनात के लिए रहमत है। ये भी लारैब है और वो भी लारैब है, इसमें किसी किस्म का शक नहीं, और मेरे कमली वाले आकाए दो जहाँ में भी कोई शक नहीं। ये कुरान कमी कजी से पाक है और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान भी कमी और कजी से पाक है। ये चाहा जाने वाला है, वो भी चाहा जाने वाला है। ये भी निराला है और वो भी निराला है। ये भी आला है, वो भी आला है। ये भी हक है, वो भी हक है। ये भी सच है और वो भी सच है। ये खुदा का बनाया हुआ है और वो भी खुदा का बनाया हुआ है। ये दोनों खुदा के हैं। ये खामोश कुरान है और वो बोलता कुरान है। ये कुरान सकूत वाला, वो कुरान हरकत वाला। ये कुरान अजमाल वाला, वो कुरान तफसीर वाला। ये कुरान कंदील वाला, वो कुरान तनवीर वाला। ये कुरान लफ्ज़ वाला और वो कुरान माने वाला। और कुरान ये कुरान जिक्र वाला, वो कुरान फिक्र वाला। ये कुरान की 114 सूरतें हैं और उस कुरान की एक सूरत है। ये कुरान काली सतरों वाला है और वो कुरान काली जुल्फों वाला है। इस कुरान को पढ़ने वाला कारी बन जाता है और उस कुरान को पढ़ने वाला, सुनने वाला, देखने वाला सहाबा बन जाता है। ये कुरान खुदा की किताब है और वो कुरान रिसालत माआब है। शेर सुनिए। सर से लेके पाँव तक तनवीर ही तनवीर है, गुफ्तगू सरकार की कुरान की तफसीर है। सोचती तो होगी दुनिया मुस्तफ़ा को देखकर, वो मुसव्वर कैसा होगा जिसकी ये तस्वीर है। इसी तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बानी अतहर से एक हदीस शरीफ बयान फरमाई है, इन्नमा बुइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, मुझे महासन अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया है। यानी शख्सियत के रूप में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मुर्शद हैं और किताब की शक्ल में रूप में कुरान पाक हमारा मुर्शद हाज़िर है। कुरान भी हुजूर है और हुजूर भी कुरान है। अब उसके बाद कुरान का मंशा मकसूद जो है, कुरान का मंशा मकसूद हुजूर हैं। कुरान चाहता है कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़े, क्योंकि आप आला इखलाक वाले हैं। कुरान नुत्के रसूल से साबित हुआ, कुरान फ़ेल रसूल से साबित हुआ, कुरान के कौल फ़ेल से कुरान हजूर के कौल व फ़ेल से हम तक पहुँचा। हज़रत बीबी आयशा सदीक़ा के कौल में बहुत बड़ा राज पोशीदा है। इसी तरह हज़रत कतादा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, नफूस की फ़ितरत में, यानी इंसानों की फ़ितरत में, नफ्स की फ़ितरत में, नफूस की फ़ितरत में मुख्तलिफ़ किस्म के मजाज और तबीयतें रखी गई हैं जो इनका ज़रूरी हिस्सा है। कुछ नफूस मिट्टी से पैदा हुए, कुछ पानी से
اسی لیے ان کی طبع بھی مختلف ہے۔ اسی طرح کچھ نفوس جو ہے وہ بدبودار گارے سے، سیاہ گارے سے، اور کچھ کھنکھناتی ہوئی پختہ مٹی سے پیدا کیے گئے۔ چنانچہ انہی کے مطابق ان کی پیدائش کے ابتدائی حصے میں حیوانیت، درندگی اور شیطانیت کے مختلف اوصاف ودیت کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کی عادات ایسی ان کے سپرد کر دی گئی ہے۔ اب قرآن پاک میں سورۃ الرحمن کی 14 آیت مقدس میں فرمایا گیا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، اسی طرح انسان کو مٹی سے ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور انسان کو ٹھیکرے کی طرح بجتی ہوئی مٹی سے اور جنات کو آگ سے پیدا کیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پیدائش رکھی ہے، انسان کی مٹی سے اور جنات کی آگ سے۔ اور اب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنی مخفی لطف و عنایت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفس مبارکہ کو شیطانی اثر سے میں نے شروع ہی سے پاک رکھا، شیطانی اثر زائل کر دیا آپ کے جسم اطہر سے، جیسا کہ حضرت حلیمہ بنت حارث سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود مجھے آ کر فرمایا کہ میرے پاس 2 آدمی آئے جو سفید لباس میں ملبوس تھے، انہوں نے مجھے لٹا کر میرا سینہ چاک کر دیا اور اس میں سے کوئی چیز نکال کے باہر پھینک دی اور میرے سینے کو ویسا ہی کر دیا جیسے وہ پہلے تھا۔ اب اس سے ثابت ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کمی کجی سے اور شیطانی اثر سے آپ پاک ہیں۔ اللہ نے پہلے بھی نور ہی سے پیدا فرمایا آپ کو، آپ کا جسم اطہر کو، اور پھر یہ آپ کا سینہ پھر سے آپ کا صاف کر دیا۔ لہٰذا آیات قرآنی کے نزول کے وقت آپ کی صفاتی نفس کا ظہور اس لیے ہوتا ہے، آپ کا نفس کو پاک اس لیے کیا گیا کہ آپ نے پوری کائنات کو کی اصلاح کرنی ہے، اچھا اخلاق دینا ہے۔ آپ نے عوام کو مختلف قسم کے خطوں میں بیٹھنے والی پوری کائنات، پوری دنیا میں آپ نے لوگوں کو پاک صاف کرنا اخلاق کے ذریعے۔ خدا کے پاس اخلاق کا خزانہ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کی بھلائی چاہتا ہے تو اس کو اخلاق دے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس تھوڑا سا اخلاق نہیں، اخلاق کا خزانہ ہے۔ اگر ایک بھی اخلاق کسی کو مل گیا اور اس کی وہ پیروی کرتا رہا تو وہ جنت کا مستحق ہو جائے گا۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ کی حدیث شریف ہے کہ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْإِخْلَاقِ، میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ شریفانہ اخلاق کی تکمیل کروں، یعنی مکمل کرنا اور ہر طرح سے لوگوں کو سمجھانا وہ آپ کا ہی کام تھا۔ آپ نے پورے اخلاق پہ عبوری کی اور پورے اخلاق دنیا تک پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اکا دکا نہیں، میرے پاس اخلاق کا خزانہ ہے، اور یہ سارے کا سارا خزانہ میں نے اپنے پیارے محبوب لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما دیا ہے۔ حضور کے اخلاق جتنے بھی ہیں اس کا آئینہ قرآن مجید ہے۔ حضور کے اخلاق کا آئینہ قرآن پاک ہے، قرآن خدا کا اخلاق ہے، خدا کے اخلاق کا خزانہ ہے۔ حضور کو خدا تعالیٰ نے سارا ہی نصیب فرما دیا۔ اب اس کے بعد بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ کچھ بنیادی اخلاق ہیں، لوگوں اسی طرف توجہ دیا کرو۔ وہ اخلاق جو ہماری ماں صاحبہ، ہماری امی جی بی بی عائشہ صدیقہ صاحبہ ہمیں دے رہی ہیں، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ وہ تقریباً 10 ہیں۔ نمبر 1، سچ بولنا، دنیا سے قطعی نا امیدی، یعنی اللہ اور اس کے رسول پہ امید رکھو، سائل پر بخشش کرو، پڑوسی یا دوست بھوکے ہیں تو خود پیٹ بھر کر نہ سویا جائے، احسان کا بدلہ دینا، امانت داری، رحم دلی، صلہ رحمی، دوست کے حقوق پورا کرنا، مہمان نوازی اور حیا کرنا۔ اب حیا کے بارے میں آپ بغور سنیے کہ اللہ تعالیٰ نے حیا کے بارے میں کس طرح ہمیں سمجھایا ہے۔ یا بنی آدم لعنکم الشیطان، اے اولاد آدم، ہمیں کہا گیا اللہ تعالیٰ نے کہیں تمہیں شیطان فتنہ میں نہ ڈال دے، شیطان کے فتنہ میں نہ آنا۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکال دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو چھوٹی سی غلطی، ایک دانہ کھانے پہ وہ شیطان نے فتنے میں ڈالا اور ہمارے والدین کو جنت سے نکال دیا گیا۔ يَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، ان سے ان کا لباس اتروا دیا کہ انہیں ان کی شرمگاہیں دکھائی جائیں۔ یہ اس کا مطلب یہ ہوا غلطی پر اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، حالانکہ وہ ایک پیغمبر ہے
حضرت آدم علیہ السلام اور پوری کائنات کے والدین ہیں، اللہ نے ان کا جنت میں بھی لحاظ نہیں رکھا، شیطان نے وہاں بھی فتنہ ڈال دیا۔ اب اللہ ہمیں تنبیہ فرما رہا ہے کہ لباس انسان کی عزت ہے، جو میں نے اترائی اور ان کو اس بات پہ اپنے غصے کا اظہار کیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ نے اچھا نہیں کیا شیطان کے پیچھے لگے۔ اب یہ دیکھو جو لوگ نہیں لباس کا خیال کرتے اور بے حیائی کرتے ہیں ان کے بارے بھی سن لیجیے۔ انہو یراکم ہوا و قبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک وہ شیطان خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ نمبر 2، اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک ہم نے شیطان کو ایسے لوگوں کا دوست بنا دیا ہے۔ بے حیاؤں کا دوست اللہ نہیں ہے، نہ نبی ہے، نہ صحابہ اکرام ہے، نہ نیک لوگ ہیں، ان کا دوست اللہ نے شیطان ہی بنا دیا ہے۔ تو کرتا رہے بے حیائیاں۔ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، اور جب بے ایمان کوئی بے حیائی کا کام کرتا ہے تو کہتا کیا ہے؟ قالوا وجدنا علیہا آباءنا، تو کہتے ہیں ہم نے اپنے والدین کو اسی طریقہ پہ پایا ہے۔ وہ نہیں باز آتے کیونکہ ان کا دوست شیطان بن چکا ہوتا ہے۔ اب پھر وہ اپنے والدین کی مثالیں دیتے ہیں کہ ہمارے والدین نے ہمیں ایسے سکھایا ہے، زنا فنا بے حیائی، لباس کا خیال نہ کرنا اور اعمال رذائل کی پیروی کرنی ہے۔ واللہ امرنا بہا، اور اللہ نے ہمیں اسی طرح حکم دیا، ڈھیٹ پن ان کا، وہ کہتے ہیں ہمیں اللہ نے ایسے حکم دیا، ہم ایسے ہی بے حیائی کریں گے۔ اللہ نے فرمایا ہے میرے پیارے محبوب، یہ قرآن پاک میں نے آپ پہ اتارا ہے، یہ بتا دو اس میری زبان میں ان لوگوں کو، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اے محبوب فرما دیجئے کہ اللہ بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کا حکم تو دیتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کی ذات پر ایسی باتیں کرتے ہو؟ رب فرماتا ہے تم مجھ پہ ایسی باتیں کرتے ہو جو تم خود بھی نہیں جانتے۔ یہ ہے بے حیاؤں کا کام، بے حیائی سے بچنا چاہیے۔ بے حیائی جو ہے وہ اچھا اخلاق نہیں ہے۔ اچھا اخلاق کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو صوفیہ اکرام کہا جاتا ہے، صوفی ہوتے ہیں وہ۔ آج کل جو بھی کوئی اپنا حسب نسب ذرا بنا لیتا ہے لباس کے لحاظ سے، لیکن اپنی صفات کا خیال نہیں کرتا، اپنے اندر یہ صفات اچھے اخلاق کی بھرنی چاہیے تاکہ لوگ جو ان کو صوفی کہہ رہے ہیں تو وہ اپنے اندر وہ صوفیہ اکرام کی جو اعمال صالح ہیں وہ جمع کر لیں، ان کی پیروی کرے۔ اب صوفیہ اکرام کا حال سنیے۔ صوفیہ اکرام کی جماعت تمام شریفانہ اخلاق کی پابندی کرتی ہے، ان کے باطن میں نور یقین سرایت کر جاتا ہے، ان کے جسم میں جیسے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے پھر فصلوں کو کھالوں کے ذریعے پانی دیا جاتا ہے اور وہ پوری فصل میں پھیل جاتا ہے۔ اس طرح جو نور ہوتا ہے صوفیہ اکرام کے جسم میں وہ پورا ہی پورا سرایت کر جاتا ہے، پھیل جاتا ہے، چلا جاتا ہے، جس طرح پانی سیراب ہو جاتا ہے اس طرح فصل میں پانی سیراب ہوتا ہے اور انسان کے جسم میں نور سیراب ہو جاتا ہے۔ ان کا قلب کا گوشہ گوشہ صوفیہ اکرام کا قلب کا گوشہ گوشہ جگمگانے لگتا ہے جب قلب کا عکس نورانی نفس پر پڑتا ہے۔ تو اس طرح نفس کے دو رخ ہوتے ہیں، ایک رخ ان کے دل کا ہوتا ہے اور دوسرا رخ ان کی طبیعت اور جبلت کا ہوتا ہے۔ جس قدر قلب کی کشش روح کی طرف ہوتی ہے اسی قدر نفس کی کشش بھی قلب کی طرف ہوتی ہے، یعنی دونوں طرف سے نور کو نور کی طرف سے کشش ہوتی ہے، پورا جسم میں نور ہی نور ہوتا ہے اور ان کا نفس جو ہوتا ہے وہ سکون میں آ جاتا ہے۔ اس لیے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 28 آیت مقدس جو ہے الفجر کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے لوگ جو اچھا اخلاق اپنا لیتے ہیں اور تمام شریفانہ اخلاق کی پابندی کرتے ہیں، جو صوفیہ اکرام ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان پا جانے والے نفس تو اپنے رب کی طرف سے اس حال میں لوٹا، تو واپس آ جا اللہ کی بارگاہ میں، یعنی جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اپنے رب کی طرف سے اس حال میں لوٹا، راضیۃ مرضیہ، کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہوا اور اس کی رضا کا مطلوب بھی ہوا، یعنی اللہ تجھے چاہ رہا ہے اور تو اللہ کو چاہ رہا ہے۔ اب تو جنت میں آ جا اور دیدار الہی اور قربت الہی میں آ جا۔ اللہ تعالیٰ اس پہ خوش ہوتا ہے اور وہ جو نفس ہوتا ہے، اس کا جسم کا جو روح ہوتی ہے، اس کا جو دل ہوتا ہے، وہ سارا اطمینان میں آ جاتا ہے اور وہ آخرت میں جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، شریفانہ اخلاق ہماری روح کی غذا ہے، ہم جنت کے خریدار بن جائیں گے۔ اس کے بعد صوفیہ اکرام کی پہچان بھی ہونی چاہیے۔
صوفیہ اکرام ہمیشہ اور ہر وقت اللہ کی طرف دھیان رکھتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، ہمیشہ قلب و زبان کے ذکر کر کے روحانی درجات اپنے بلند کر لیتے ہیں. اپنی ان کی روح کے درجات اتنے ہو جاتے ہیں، ان کا روح جو ہوتا ہے وہ ذکر الہی کرتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ عرش کی مانند ہو جاتا ہے. جس طرح عرش عالم خلق و حکمت کا قلب ہے، اسی طرح قلب عالم امر و قدرت کا عرش ہوتا ہے. سہیل بن عبداللہ نے فرمایا کہ قلب عرش کی مانند ہے. قلب انسان کا دل جو ہے وہ ایک عرش کی مانند ہو جاتا ہے، اس کا سینہ جو ہوتا ہے وہ ایک کرسی ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. فرمان خدا حدیث قدسی میں، زمین اور آسمان مجھے اپنے اندر نہیں سما سکتی، اللہ فرماتا ہے مجھے نہیں سما سکتی، لیکن مومن بندے کا دل جو ہے اس کے اندر گنجائش ہے، وہ مجھے سما سکتا ہے، میں اس کے دل میں جگہ بنا سکتا ہوں، میری کرسی اس کے اندر لگ سکتی ہے. جب قلب ذکر ذات کے نور سے روشن ہو جاتا ہے، جب دل انسان کا ذکر ذات سے، اللہ کے ذکر سے اور کملی والے آقا کے ذکر سے جس وقت روشن ہو جاتا ہے، تو یہی دل قربت الہی کی باد نسیم سے ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر بن جاتا ہے، اور پھر اچھی صفات اخلاق نفس کی نہروں میں سے وہ کیا ہوتا ہے؟ بہنے لگتی ہیں. اچھی صفات اخلاق نفس کی نہروں سے بہنے لگتی ہیں، اور خدائی اخلاق اس میں راسخ ہو جاتا ہے، مضبوط ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مضبوط ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جو نور ہوتا ہے وہ ان کے اندر آ جاتا ہے کہ ان کا خدائی اخلاق جو ہوتا ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے. وہ اپنا خدائی اخلاق ہی بکھیرتے جاتے ہیں، بعد اخلاقی ان کو چھو بھی نہیں سکتی. لوگوں، تمام اعمال صالحہ ہمارے باطن کا لباس ہے. جس طرح ہم اوپر لباس پہنتے ہیں، اسی طرح ہمارے اندر کا لباس تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، اچھا اخلاق ہے، اعمال صالحہ ہے. اور ہمارے باطن کا لباس ہے، ہمارے دل کا لباس ہے، ہمارے نفس کا لباس ہے، اور ہماری روح کا لباس ہے. یہ لباس ہمیں پہننا چاہیے. اخلاق عالیہ جو ہیں ان کی ہدایت بھی سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابہ معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علاقے میں دین کی دعوت کے لیے بھیجا. آپ نے فرمایا، معاذ، اخلاق حسنہ کا چارٹر پڑھ لیجئے اور ساتھ لے کر جائیے. وہ چارٹر سنیے کیا تھا. آپ نے فرمایا، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں، معاذ علاقے میں جانا ہے، آپ نے دین دینا ہے، میں تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرو، عہد و پیمان کو پورا کرو، امانت داری کرو، خیانت چھوڑو، پڑوسیوں کی حفاظت کرو، یتیم پر رحم کرو، نرم گوئی اختیار کرو، اسلام کو پھیلاؤ، اچھے کام کرو، امیدیں کم رکھو، حساب سے ڈرو، یوم آخر سے، تواضع کرو یعنی مہمان نوازی کرو، شریف انسان اور بردبار آدمی کو گالی نہ دو، سچے انسان کو اس کی سچائی پر اس کو جھٹلاؤ نہیں، اس کی سچائی کا خیال کرو، اس کو برا کہنے سے پرہیز کرو، سچے انسان کی مدد کیا کرو، اس کو اپنا دوست بناؤ، کسی گناہ گار سے کوئی توقع نہ رکھو، انصاف پسند جو لیڈر ہو، حاکم ہو، اس کے قانون کی پابندی کرو، اس کی نافرمانی نہ کرو، زمین پر فتنہ نہ فساد نہ کرو، فتنہ اور فساد نہ کرو، ہاتھ پتھر درخت مٹی سے گزرتے ہوئے خدا کا خوف رکھو، گناہ پوشیدہ کی پوشیدہ اور ظاہرہ گناہ کی ظاہرہ توبہ کرتے رہو. یہ باتیں آپ نے اچھی طرح سمجھائیں کہ اچھا اخلاق اپنانا ہے. پھر یہ بات بھی غور سے سنیے، قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے سورۃ النحل 23 آیت مقدس میں کہ غرور اور تکبر جو ہے اس کی مذمت ہونی چاہیے. یہ بھی انسان کو دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے. یہ اچھے اخلاق میں شامل نہیں ہے، یہ اعمال رذائل ہے، برا اخلاق ہے، یہ دوزخ کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے. اس کی طرف میں آپ کو لے کے جا رہی ہوں. 23 آیت مقدس کو غور سے سنیے کیونکہ ہماری ہر بات قرآن پاک اور حدیث شریف سے ہے. انہ لا یحب المستکبرین، بے شک وہ سرکشوں اور متکبروں کو پسند نہیں کرتا. کون؟ اللہ. تکبر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا. سورۃ زمر کی 60 آیت مقدس میں بھی فرما دیا ہے، الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، کیا جہنم متکبروں کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یعنی جو تکبر کرتے ہیں، کسی کا کپڑا دیکھا، کسی کا جوتا دیکھا، کسی کا کھانا ذرا ہلکا دیکھ لیا، حالانکہ ہر نعمت خدا کی دی ہوئی ہے اور ہر انسان کا مصور خدا ہے.
کسی کو کالا دیکھنا، کسی کو گورا دیکھنا، کسی کو یعنی عیب نکالنا ہر چیز میں، بڑے تکبر میں ہر وقت رہنا، کبھی رزق کا مقابلہ کروانا، کبھی حسن کا مقابلہ کروانا، یہ ساری باتیں جو غرور اور تکبر کی ہیں، اس میں فرمایا گیا کہ غرور کرنے والے کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ سورۃ منافقون 5 آیت مقدس میں فرمایا گیا ہے، لو رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم مستکبرون، یہ منافق گستاخی سے اپنے سر کو جھٹک لیتے ہیں۔ اب یہاں منافقوں کا ذکر آ گیا، یہ نہیں کہ منافق آقا کے زمانے میں، منافق اب بھی ہیں، منافق اس وقت بھی تھے، آقا اب بھی انا ارسلنا کا شاہدہ ہمارا مشاہدہ فرما رہے ہیں، آقا اب بھی حاضر ہیں، ان کی موت نے ان کی زندگی پر کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ زندہ ہیں، مسجد نبوی میں سٹیج لگائے ہوا پوری کائنات کا مالا اعلیٰ کی بلندیوں سے لے کے زمین کی پستیوں تک وہ مشاہدہ فرما رہی ہیں۔ اب آقا بھی ہیں اور منافق بھی ہیں، اس وقت بھی ایسے تھا، اب آپ کی باطن حیات ہے، اس وقت آپ کی ظاہری حیات تھی، اب حیات ہی آپ کی یہ ہے اور حیات ہی وہ ہے۔ منافق اس وقت بھی تھے، منافق اب بھی ہے۔ اب دیکھو ہے میں ترجمہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس میں ہو رہا ہے، حال میں ہو رہا ہے، اس میں توجہ کرنی چاہیے۔ یہ فرمایا گیا ہے کہ یہ منافق گستاخی سے اپنے سر کو ایسے جھٹک دیتے ہیں، پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ تکبر کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں آنے سے گریز کرتے ہیں۔ آقا کا میلاد پاک ہو، آقا کا درود و سلام کی محفل ہو، آقا کی نعت خوانی ہو، آقا کی صفت ہو، جب بھی بلایا جائے ان کے دل کو گھٹن ہوتا ہے، وہ پریشان ہوتے ہیں۔ یہ اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اب ہمیں کیا پتہ کون ہے، ہمیں کیا پتہ وہ کون ہے، جو کرتے ہوں گے وہ اصلاح کر لیں۔ اب فرمایا گیا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِلرَّسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، یہ سورۃ منافقون کی 8 آیت مقدس فرما رہی ہے، لوگوں آقا کی عزت توقیر سے کیوں بحث کرتے ہو؟ یہاں تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ کہ عزت صرف اور صرف سب سے زیادہ میری ہے، اور میری عزت یہی ہے کہ میرا قرآن پڑھنا، اور میرا قرآن میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور میرا قرآن کی شکل میں بھی ہے اور وہ شخصیت کے روپ میں بھی ہے، ان کی عزت کرنا۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ میری عزت کرنا، اور دوسرے نمبر پہ فرمایا وَلِلرَّسُولِهِ اور میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ تیسرے نمبر پر میرے مومنوں کی عزت کرنا۔ اس کا مطلب اللہ، اس کے رسول اور مومن لوگوں کی عزت کرو، توقیر کرو، ان کی خدمت میں آؤ، علم حاصل کرو اور پیروی کرو۔ اب فرمایا گیا مگر منافقین اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ لوگوں قرآن مجید پڑھو اور اس حقیقت کو جاننا چاہیے۔ اگلی آیت مقدس سورۃ احقاف 20 آیت مقدس میں فرمایا گیا ہے فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ، عذاب الہون، رسوا کرنے والا عذاب کن کے لیے ہے؟ پس آج کے دن تمہیں ذلت کے عذاب کی سزا دی جائے گی۔ کن لوگوں کو؟ جو آقا کی عزت توقیر نہیں کرتے، صالحین کی نہیں کرتے، اللہ کی نہیں کرتے۔ اس کا مطلب عزت کرنی چاہیے، تکبر سے بچنا چاہیے، سارا ایسے جھٹکنے سے باز آنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، آقا کی عزت توقیر کو تسلیم کرنا چاہیے، اللہ کے نیک بندوں کی عزت کرنا تسلیم کرنا چاہیے۔ بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق، اس وجہ سے کہ تم زمین پر ناحق تکبر کیا کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ صاحب فرما رہا ہے کہ یہ سزائیں تمہیں رسوا کرنے والی عذاب الہون اس لیے ہے کہ تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، محافلوں میں نہیں آتے تھے، آپ کی سیلیبریٹ برتھ ڈے، یوم ولادت، اس کو منانے میں گریز کرتے تھے، یا آپ کے دل کو گھٹن ہوتی تھی، فکر ہوتی تھی، تم اس کے خلاف چلتے تھے۔ فرمایا اے لوگو، میرا قرآن پاک آپ کے لیے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، یہ جو پڑھنے کا دل جس کا چاہتا نہیں ہے وہ پڑھے تو اس کے لیے میں آسان کر دوں گا۔ اپنی قسمت جگاؤ، قرآن پاک کی طرف آنا چاہیے۔ ناظرین مکرم، حسن اخلاق لیکچر کیس 2 اپنے اختتام کو پہنچا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کے معارف کا فیض عطا فرمائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علیہ الا البلاغ۔